अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम इन पेज के अंदर टेक्स्ट प्रॉपर्टी रिबन को देखेंगे। यानी ये वो कॉन्टेक्सचुअल रिबन है जिस वक्त आप इन पेज के अंदर टेक्स्ट में काम कर रहे होते हैं और ख़ास तौर पे आई बीम टूल आपने सेलेक्ट करके टेक्स्ट के अंदर क्लिक किया हुआ होता है, तो उस वक्त जो टॉप पे आपके पास रिबन आ रहा होता है वो हमारा टेक्स्ट प्रॉपर्टी रिबन होता है। मैं आपको इन पेज के अंदर इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। ये हमारे पास इन पेज की स्क्रीन है। इसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास टॉप पे ये जगह है ये रिबन है, और इन रिबन में ये जो भी नीचे आप काम कर रहे होते हैं उससे मुतलका रिबन हमारे पास टॉप पे नज़र आ रहा होता है। मैं एक दफ़ा फिर वजाहत करता चलूँ कि हम यहाँ पे इन पेज 3 यूज़ कर रहे हैं, ये जिसका वर्जन इन पेज 3.11 होता है, लेकिन ये मशहूर है इन पेज 3 के नाम से। हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसमें से कुछ फीचर्स ऐसे होंगे ख़ास तौर पे इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी रिबन में कि जो आपको पुराना जो इन पेज था जो 2.4 सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा उसके अंदर आपको ये फीचर नहीं नज़र आएंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसको हम जूम इन करते हैं। ये हमारे पास रिबन है। इस रिबन के ऊपर टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। इनको हम सबसे पहले एक एक करके देखते चले जाते हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद हम इन सारे टूल्स को इस्तेमाल करके देखेंगे कि ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। सो नाजरीन, सबसे पहले हमारे पास ये जो पहला ऑप्शन है ये हमारे पास स्टाइल शीट होती हैं। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू होते हैं, इसमें जो भी आपने स्टाइल शीट्स बनाई हों वो अवेलेबल होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको नॉर्मल स्टाइल शीट दिखाई दे रही होती है। इसके ऊपर नाजरीन हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे कि स्टाइल शीट्स आप किस तरह से और क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं किसी भी स्टाइल शीट के ऊपर, और स्टाइल शीट की सारी तफसील को हम देखेंगे। इसके बाद नाजरीन, इसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट के कुछ बटन्स होते हैं। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये लेफ़्ट अलाइन है, ये राइट अलाइन है, ये हमारा सेंटर अलाइन है, ये हमारा जस्टिफाइड है और ये फोर्स जस्टिफाइड है। इसके अंदर हम फ़र्क भी अभी देखते हैं जिस वक्त हम इसके अंदर चलेंगे कि किस तरह से हम इन सारी टेक्स्ट को अलाइनमेंट करते हैं, तो उस वक्त हम इनका फ़र्क भी समझेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को जस्टिफाइड और फोर्स जस्टिफाइड के अलाइनमेंट का फ़र्क नहीं समझ आ रहा होता। इसके बाद अगली जो हमारी इसमें ऑप्शन होता है, यहाँ पे हमने लाइन की हाइट सेट करनी होती है। आप इसके अंदर वैल्यू भी पुट कर सकते हैं कितनी पॉइंट की आपने लाइन हाइट लेनी है। अगर आप इसमें ऑटो लिख देते हैं तो फिर ये ऑटोमेटिकली सेट होती है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटो पे होती है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इंटरलाइन स्पेस है, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान में कितना स्पेस होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 पॉइंट पे होता है। इसको भी आप इसी तरह पॉइंट्स के अंदर सेट कर सकते हैं। इसके बाद नाजरीन, यहाँ पे इंग्लिश फॉन्ट और नीचे हमारे पास इसी का उर्दू फॉन्ट होता है। यानी जो भी टेक्स्ट आप इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, आप इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं तो जाहिर है उसके ऊपर इंग्लिश के जो फॉन्ट्स इंस्टॉल होंगे कंप्यूटर में वो अप्लाई होंगे, और नीचे जो है आपका उर्दू टेक्स्ट जितना भी आप लिखेंगे उसका फॉन्ट अप्लाई हो रहा होता है। इसके बाद ये बोल्ड और इटैलिक के ऑप्शन हैं। जैसे आपकी नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के अंदर होता है कि बोल्ड थोड़ा सा बोल्ड फेस टेक्स्ट वो होता है जो थोड़ा मोटा हो जाता है, हैवी हो जाता है, और इटैलिक जो है वो इटैलिसाइज्ड यानी जो थोड़ा तिरछी राइटिंग के अंदर होता है। इसके बाद नाजरीन, यहाँ पे नीचे हमारे पास ये जो दोनों ऑप्शन हैं ये टेक्स्ट की डायरेक्शन के लिए है। टेक्स्ट की डायरेक्शन आप लेफ़्ट टू राइट रखना चाह रहे हैं या राइट टू लेफ़्ट। जाहिर है जब आप उर्दू में टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आपकी टेक्स्ट डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट राइट टू लेफ़्ट होती है, लेकिन अगर आप अंग्रेज़ी टाइपिंग कर रहे हैं तो आप लेफ़्ट टू राइट इसकी डायरेक्शन रखते हैं। और जाहिर है कि इसमें फ़ीचर देने का मतलब ये है कि आप इसको बवक्त ज़रूरत वैसे भी बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं। इसके बाद नाजरीन, यहाँ पे हमारे पास है फ़ॉन्ट का साइज़ जो कि ज़ाहिर है पॉइंट्स में जैसे होता है। मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी वजाहत ये करता चलूँ कि बाज़ लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सा फ़ॉन्ट साइज़ कितनी हाइट में प्रिंट होगा। याद रखिएगा कि फ़ॉन्ट के साइज़ का विड्थ के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, चौड़ाई का। फ़ॉन्ट का साइज़ जो होता है ये जितने भी आपको नज़र आ रहा है, मिसाल के तौर पर ये 12 पॉइंट है, तो ये याद रखिएगा जितने भी पॉइंट्स हैं ये 1/72 इंच से बनते हैं। यानी हर जो फॉन्ट है ये इंच के 72 नंबरों में से कितने पॉइंट इसमें आप ऐड कर रहे हैं उस पे होगा। यानी अगर आप किसी फॉन्ट का साइज़ 72 रख देते हैं तो उस टेक्स्ट की ऊंचाई बिल्कुल 1 इंच में होगी। इसी तरह अगर आप उसका फॉन्ट साइज़ 36 रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको आधा इंच हाइट देना चाह रहे हैं, और 18 फॉन्ट वाला जो टेक्स्ट होगा उसकी ऊंचाई जो है वो 1/4 इंच होगी, यानी वो 36 से भी आधा हो गया हमारे पास। इस तरह से
یا اس کو دوسرے لفظوں میں 2 سوتر بھی بولتے ہیں، وہ 1/4 انچ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پہ دیکھیں کہ نیچے ہمارے پاس فونٹ کا کلر ہے، یہ بائی ڈیفالٹ اسی طرح ہمارے پاس بلیک آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ اگلی سیٹنگ ہے کریکٹر سپیسنگ، یعنی 2 کریکٹرز کے درمیان آپ کتنی سپیس دینا چاہ رہے ہیں، یہ پرسنٹیج میں ہوتی ہے، بائی ڈیفالٹ یہ 0% پہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد نیچے اس کے سیٹنگ ہے، یہ ہے کریکٹر سکیلنگ۔ اس میں یعنی آپ کریکٹر کی بذات خود سائز جو ہے لیفٹ ٹو رائٹ اگر آپ اس کو بڑھانا چاہیں تو اس کی سکیلنگ بائی ڈیفالٹ یہ 100% پہ ہے، یعنی یہ اوریجنل جس طرح سے یہ کسی کاتب نے لکھ کے اس فونٹ کو سکین کروایا ہوتا ہے اس سائز میں ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی چوڑائی بڑھانا چاہیں آپ 200% تک، اسی طرح مختلف پرسنٹیج آپ دے کے اس کے چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پہ آپ کے پاس ٹیب سیٹنگ ہے، یہ بالکل ویسے ہے جیسے آپ ٹیبولیشن کرتے ہیں مائکروسافٹ ورڈ کے اندر اگر آپ نے کام کیا ہو تو اس کے اندر بھی آپ ٹیب سیٹنگ کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر بڑی ڈیٹیل ٹیب سیٹنگ ہوتی ہے ناظرین، اس کے اوپر بھی ہم الگ سے میں چاہوں گا کہ میں ویڈیو ڈیٹیل اس میں بناؤں۔ اور اس کے بعد یہ جو سیٹنگ ہے آؤٹ لائن کے اندر، یہ ان پیج 3.1 کے اندر آپ کو 3.11 یا ان پیج 3 جس کو ہم بولتے ہیں اس کے اندر اویلیبل ہوگی، پرانے جو ورژن ہیں ان کے اندر یہ ان پیج 2.4 میں یہ نہیں ملے گی آپ کو۔ اسی طرح ناظرین یہاں پہ آپ ڈائریکٹلی اسی جگہ سے لینگویج سلیکٹ کر سکتے ہیں، بعض لوگوں کو یہ لینگویج سلیکٹ کرنے میں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے، میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا کہ آپ کس طرح سے لینگویج سیٹ کر سکتے ہیں، اور کیسے آپ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس پرابلم آ رہا ہوتا ہے اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ کام نہیں کرتا۔ شروع میں ہم لوگ بھی اسی طرح کنفیوز رہے کہ کیسے کام کرے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس انڈر لائن کے سٹائل ہوتے ہیں، یہ پرانے ان پیج میں بھی اسی طرح تھے کہ اگر آپ نن کرتے ہیں تو کوئی انڈر لائن نہیں ہوگا، اور اس کے بعد اس میں ڈبل انڈر لائن اور سنگل اور ڈاٹڈ اس طرح کے آپشن آئیں گے۔ اس کے بعد یہ ایک ناظرین کشیدہ کا آپشن ہے، یہ کشیدہ کے آپشن میں بھی میں دوبارہ واضح کرتا چلوں، یہ ان پیج 3 کے اندر اویلیبل ہے، یہ پرانے میں نہیں تھا، اور اس میں بھی تھوڑا سا لوگوں کو مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے کہ کشیدہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ بہت ساری آن لائن لوگوں نے ویڈیو بھی بنا کے رکھی، لیکن اس کے اندر جو کشیدہ کے ڈیفرنٹ آپشن ہیں اس کے بارے میں تفصیل نہیں بتائی جاتی، اس کو بھی ہم پوری تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو ناظرین ہم ان پیج کے اندر یہاں پہ واپس چلتے ہیں اور اس میں ہم ورکنگ کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے کچھ ٹیکسٹ آلریڈی لکھا ہوا ہے تاکہ ہمیں تھوڑی سی سہولت رہے کہ جب ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو آپ کو پہلے سے یہاں پہ ٹیکسٹ جو اویلیبل ہے میں اس کے اوپر یہ ساری چیزیں کر کے دکھاؤں گا۔ اس میں ناظرین میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس وقت میں ہم اسٹائل شیٹ کو ہم کور نہیں کر رہے، اسٹائل شیٹ کے لیے ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ اچھا، جو اس سے نیچے اگر آپ آ جائیں تو یہ جو ہمارے پاس ٹیکسٹ کی الائنمنٹ ہے یہ ہمارے پاس لیفٹ الائنمنٹ ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں سارے کا سارا ٹیکسٹ لیفٹ سائڈ سے بارڈر پہ کے برابر ہو گیا ہے، جبکہ رائٹ سائڈ سے یہ آگے پیچھے ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کو رائٹ الائن کرتے ہیں تو یہ رائٹ الائن میں رائٹ سائڈ سے بالکل برابر رہے گا، اور باقی یہ اس سائڈ سے آگے پیچھے ہوگا۔ یہ جو سارا آگے پیچھے ٹیکسٹ ہے اس کو ہم جسٹیفائی کے اندر جا کے ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ سینٹر لائن میں اگر آپ نے کرنا چاہیں اس کو تو یہاں سے یہ سینٹر لائن ہو جائے گا، یعنی یہاں سے آخری لائن پہ آپ کو خاص طور پہ زیادہ واضح ہوگا۔ یا اگر میں اس کا ٹیکسٹ کا تھوڑا سا فونٹ اگر بڑھا دوں تو فونٹ کا یہاں سے آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کو یہ زیادہ بہتر نظر آئے گا کہ کس طرح سے آپ کا یہ سینٹر لائن، اور اسی طرح اس ٹیکسٹ کو اگر میں لیفٹ لائن یا رائٹ لائن کرتا ہوں تو یہ کیسے کام کرتا ہے۔ میں اس کو ٹیکسٹ کو دوبارہ اس کا فونٹ سائز واپس کر رہا ہوں، جو کہ پہلے 12 پہ تھا، میں نے اس کو واپس 12 پہ فونٹ سائز اس کا کر دیا۔ اب ناظرین یہاں پہ اگلی چیز آتی ہے کہ جو ہمارا جسٹیفائی ہے، یہ ہمارا جسٹیفائیڈ ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ساری لائنز جو ہیں ہماری لیفٹ اور رائٹ سائڈ سے برابر ہو گئیں، لیکن آخری لائن ظاہر ہے جہاں تک ہوگی وہاں تک یہ جسٹیفائیڈ کہلائے گی۔ اب یہاں پہ بعض لوگ فورس جسٹیفائی کو اس طرح سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ اس جگہ پہ اگر ہم فورس جسٹیفائی کو کلک کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے کام کرے گا کہ یہ آخری لائن کو کھینچ کے اس کی سپیسز کے سائز کو بڑھا دیتا ہے اور اس کو بڑا کر دیتا ہے۔ ناظرین اس کی ضرورت نہیں ہوتی جس وقت آپ پیراگراف ٹائپنگ کر رہے ہیں۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہمیں کب پڑے گی۔ اس کو میں اگر آپ نے اس ٹیکسٹ کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اسے نارمل جسٹیفائی کیجئے۔ اب یہاں پہ میں نے ایک ٹیکسٹ باکس کے اندر یہ کچھ شاعری لکھی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر بات کریں کہ یہ جو ہم نے باکس بنایا ہے
کسی بھی ٹیکسٹ باکس کے اندر اگر آپ کوئی غزل لکھ رہے ہیں، کوئی پوئٹری اور لکھ رہے ہیں، تو یہاں پہ میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ اب اس کے اندر آپ نے اس کو برابر کرنا ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر مصرے کے بعد چونکہ انٹر پریس کر کے آپ اگلی لائن میں جاتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ آپ کو فورس جسٹیفائی کا فیچر استعمال کرنا چاہیے. اب ناظرین یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سارے ٹیکسٹ کے وہ جو ٹیکسٹ گیپ ہے، یعنی جو ہمارے پاس جتنی بھی اسپیسز تھیں وہ ساری کی ساری ان کا سائز ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اور یہ جسٹیفائی ہو جاتی ہے. اگر یہاں پہ آپ جسٹیفائی کرنا چاہیں گے تو یہ کام نہیں کرے گا. اس کے اندر جو پرانا ان پیج تھا اس کے اندر یہی فیچر اسی طرح اویلیبل تھا، جسٹیفائی. اب میں یہاں پہ اگر آپ کو دکھاؤں کہ اگر آپ نے پرانا ان پیج یوز کر رہے ہو تو اس کا طریقہ پھر یہ کہ آپ کا جو سب سے بڑا اس میں شعر ہے اس کے مطابق بڑا مصرع جس کی لمبائی سب سے زیادہ ہے اس کے مطابق اس کو سیٹ کریں. اور اب اگر آپ اس کو سب کو سلیکٹ کر کے اب اس کو فل جسٹیفائی کریں گے تو یہ قدرے بہتر آپ کو نظر آتا ہے. لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں کہ اس کے ہم کیسے ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں ان پیج 3.1 کا، کہ جب ہم نے اس کے اندر اسی چیز کو دیکھنا ہو تو یہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہمیں کیسے دکھائی دے گا. اس کے بعد ناظرین یہاں پہ ہم نے جیسے بات کی تھی کہ یہ لائن کی ہائٹ کو ڈیفائن کرتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے میں اس پیراگراف کے اندر آپ کو لائن کی ہائٹ چینج کر کے دکھاتا ہوں. یہ آٹو پہ ہے اور میں اس کو 10 پوائنٹ پہ کرتا ہوں. اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ہمارا ٹیکسٹ ہے یہ 12 پوائنٹ پہ ہے، اور اگر میں یہاں پہ اس کی لائن ہائٹ 10 کر دیتا ہوں تو آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا کہ یہ اس طرح سے یہ سارے کے سارے جو ہمارے کریکٹرز ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر یہ لائنز اس طرح سے گھس گئی ہیں کہ وہ ہمارے درمیان میں وہ جو گیپ ہے وہ بہتر نہیں مل رہا. اسی طرح اب اگر آپ یہ چاہیں کہ چونکہ یہ 12 پوائنٹ پہ تھا میں اس کو ایگزیکٹ 12 پوائنٹ پہ کروں تب بھی آپ کو یہ اتنی خوبصورت لک نہیں دے گا جتنی پہلے یہ آٹو پہ دے رہا تھا. تو اس میں اگر آپ اس کو خود سے ڈیفائن کرنا چاہیں تو فرض کریں میں نے اس کو 20 پہ میں کرتا ہوں تو یہ اس طرح سے مجھے لائن کی ہائٹ جو ہے وہ ریلیٹیولی بہتر لگتی ہے. بہرحال اس میں آپ کی مرضی ہے، اگر آپ اس کو آٹو پہ رکھنا چاہیں تو سمپلی آپ نے یہاں پہ آٹو ٹائپ کر دینا ہے. جب آپ اس کو انٹر پریس کر دیں گے تو یہ آٹومیٹک کے اوپر اس کی لائن ہائٹ ہو جائے گی. اب ناظرین یہاں پہ آتا ہے کہ انٹر لائن سپیس، دو لائنز کے درمیان میں سپیس. میں ناظرین معذرت چاہتا ہوں کہ اس میں جو لائن کا ایک لائن کی جو ہائٹ ہے یہ اس جگہ سے اس لائن کی ہائٹ کو میں بدل رہا ہوں. یعنی یہاں سے اگر میں اس کو 12 کرتا ہوں تو یہ لائن کی بذات خود ہائٹ کم ہوتی ہے، اس کے درمیان کا سپیس سے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ لینا دینا اس طرح کے لیے نہیں ہے کہ یہ صرف لائن جو ہے اوپر اور نیچے سے اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ اس میں جو بھی ٹیکسٹ ڈیلیٹ ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ میں نے اس کو کر دیا 5 پہ، تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو ٹیکسٹ ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر نیچے چھپ گیا ہے، درمیان میں سپیس الگ سے آپ بڑھا سکتے ہیں. اب اسی سیٹنگ میں اگر میں یہاں پہ لائن سپیس جو ہے جو کہ ہماری اس وقت 0 پوائنٹ پہ ہے، اگر میں اس کو 10 پوائنٹ پہ کر دیتا ہوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ لائنوں کے درمیان سپیس تو ابھی بھی بڑھ گئی لیکن ہر لائن انڈیویجولی اپنی ہائٹ میں کم ہے، یعنی اس کے جو ٹیکسٹ ہے وہ بذات خود ابھی بھی نظر نہیں آ رہا. تو باوجود اس کے کہ 0 کی بجائے میں نے 10 پوائنٹ کر دیا. اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ میں اس کو جب تک نہیں بڑھاؤں گا، اس کو میں نے فرض کریں 20 پہ کر دیا، اب ہر لائن اپنے اندر سپیس رکھ رہی ہے. اور اس کو اسی طرح ہم واپس سیٹنگ کر لیتے ہیں، یعنی آٹو پہ جتنی بھی ٹیکسٹ اس کا بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا، اوپر اگر آپ دیکھیں جو کاف کے ڈنڈے ہوتے ہیں وہ عموماً ٹاپ کی طرف جاتے ہیں تو اس کے مطابق یہ ایڈجسٹ کر لے گا. اسی طرح یہ درمیان میں جتنا لائنوں کے درمیان، اب ٹیکسٹ تو پورا نظر آ رہا ہے لیکن درمیان میں جتنی لائنیں ہیں ان کے درمیان کا گیپ میں یہاں پہ دوبارہ اگر 0 پوائنٹ پہ کر دوں تو یہ اب آپ دیکھیں گے کہ وہ معقول ڈسٹنس ہمارا واپس آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے لائن ہائٹ، اس لائن کے اوپر اور نیچے تک ہم نے کتنا اسپیس رکھنی ہے، اور دوسرے جو انٹر لائن گیپ ہے اس کا مطلب ہے ایک لائن اور دوسری لائن کے درمیان میں کتنی ہمیں خالی اسپیس چھوڑنی ہے. یہ ان دونوں چیزوں کا تعین کرتے ہیں. اب ناظرین اگر آپ یہاں پہ انگریزی ٹیکسٹ لکھنا چاہیں جس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے آلٹ اور شفٹ دبا کے جو آپ کے پاس نارمل ونڈوز کے اندر جیسے آپ انگریزی سے اردو تبدیل کرتے ہیں، لیفٹ آلٹ اور اسپیس شفٹ اگر آپ دبائیں گے
تو اس کے ذریعے اگر آپ یہاں سے لینگویج چینج کرتے ہیں تو اب میں یہاں پہ جتنے بھی ٹیکسٹ لکھنا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر میرا انگریزی کا فونٹ اپلائی ہوگا. ظاہر ہے کہ جو ہمارے انگریزی کے فونٹ ہے اس کو انگریزی کا ٹیکسٹ درکار ہوتا ہے، تو میں یہاں سے انگریزی کے فونٹ کے لیے یہاں سے ٹیکسٹ سلیکٹ کروں گا، اس کے فونٹ سلیکٹ کروں گا، اور اس میں میرے پاس جتنی بھی رینج ہے ہماری انگریزی کے فونٹس کی وہ ہماری یہاں پہ اویلیبل ہوگی. اور ظاہر ہے انگریزی کو جس وقت آپ ٹائپ کر رہے ہیں تو یہ جو ٹیکسٹ ڈائریکشن میں نے آپ کو بتائی تھی یہ رائٹ ٹو لیفٹ نہیں چلے گی، اس کے لیے آپ کو لیفٹ ٹو رائٹ سلیکشن کرنی چاہیے. آلدو کہ آپ اس میں یہاں سے بھی اس کی الائنمنٹ چینج کر سکتے ہیں، لیکن اس کا بہتر ذریعہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو الائنمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ یہاں سے چینج کریں. یہ بائی ڈیفالٹ جو اس کی الائنمنٹ ہے وہ انگریزی کے مطابق خود بخود لیفٹ ہو جائے گی. اچھا ناظرین، یہ تو ہو گیا انگریزی کے فونٹ. اسی طرح اردو کے فونٹ میں ہمارے پاس بائی ڈیفالٹ بے شک یہ نوری نستعلیق فونٹ لگا ہوا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس بہت سارے فونٹ ہیں اس کے اندر، جس میں سے آپ کوئی بھی فونٹ جو آپ چوز کرنا چاہیں وہ آپ یہاں سے فونٹ اس کے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ناظرین اب آ جاتا ہے اس کا بولڈ اور ایٹیلک کا. میں اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیتا ہوں تاکہ میں ان سارے فونٹس کو بھی آپ کو واضح بتا سکوں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ جو ہمارے پاس آیا اس کو ہم بولڈ کرتے ہیں تو یہ اس کا وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ بولڈ فیس، یعنی تھوڑا وہ ہمیں پہلے سے نارمل سے موٹا نظر آتا ہے. میں اتنا ٹیکسٹ سلیکٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں بولڈ ختم کرتا ہوں تو ان دونوں میں اس طرح سے آپ کو فرق نظر آئے گا. اب اسی طرح اگر میں بولڈ ختم کر کے اس کو اٹیلک کرتا ہوں تو یہ ٹیکسٹ اس طرح سے مجھے ترچھا لکھا ہوا نظر آتا ہے. ایک ناظرین میں اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں کسی ٹیکسٹ کو تو اس کا کلر ریورس میں نظر آتا ہے. اس کا ایفیکٹ ابھی ہم جس وقت کلرز پہ جائیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر نظر آئے گا. اس طرح سے آپ اس ٹیکسٹ کو اٹیلک بھی کر سکتے ہیں. یہ میں نے اس کا اٹیلسائز ختم کر دیا. لیفٹ اور رائٹ آپ کو آلریڈی آپ نے دیکھ لیا. اسی کے اندر اوپر آپ کریں گے لیفٹ ٹو رائٹ تو یہ خود بخود ٹیکسٹ ہمارا جو ہے یہ آپ کو اس میں یاد رکھیے گا کہ آپ کے جو ایرو کی فنکشننگ ہے وہ الٹ ہو جاتی ہے. یعنی اب میں لیفٹ ایرو دبا رہا ہوں لیکن میرا کرسر جو ہے وہ رائٹ موو کر رہا ہے. اسی طرح اگر میں رائٹ ایرو دبا رہا ہوں تو کرسر میرا لیفٹ جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی ڈائریکشن ہمیں ویسی رکھنی چاہیے جو لینگویج آپ یوز کر رہے ہیں. ابھی میں رائٹ ایرو دباؤں گا تو یہ رائٹ کی طرف ہمارا کرسر موو کرے گا. اب ناظرین ظاہر ہے فونٹ کے بارے میں آپ آلریڈی پہلے بھی سن چکے. یہاں سے اگر میں فونٹ کوئی سائز چینج کرتا ہوں، یہ 72 فونٹ ہے، اس کا مطلب ہے میرا ہر لفظ جو ہے یہاں پہ وہ 1 انچ کی ہائٹ پہ چلا جائے گا. یہ ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، جو دنیا میں جتنے بھی فونٹس ہیں ان کا سائز اس حساب سے رکھا جاتا ہے. اچھا، اب اس میں فونٹ سائز کے بعد میں نے جو آپ کو بات کی تھی کہ یہاں سے ہم اس کا ٹیکسٹ کلر جو ہے وہ ریڈ سلیکٹ کر لیتے ہیں. یہ ٹیکسٹ کے کلرز ہیں، یہ میں نے ریڈ کیا تو ناظرین یہاں پہ دیکھیے کہ آپ کو یہ سیان یا بلوئش ٹائپ کا ایک شیڈ نظر آئے گا. جب تک یہ سلیکٹ ہے اس کا کلر ریورس نظر آئے گا. جب میں اس کی سلیکشن ختم کروں گا اب آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ کلر ہمارا واپس ریڈ تھا. یہ خاص طور پہ اس وقت ہمیں زیادہ فرق پڑتا ہے جس وقت ہم کسی کلر کا بیک گراؤنڈ الگ رکھ رہے ہوں اور فور گراؤنڈ ہم رکھیں تو اس وقت ہمیں اس کا زیادہ فرق محسوس ہوتا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کون سا ٹیکسٹ سلیکٹ ہے اور کون سا ٹیکسٹ کا صرف بیک گراؤنڈ بلیک کیا ہوا ہے. تو یہ آپ کو اس حوالے سے پتہ ہونا چاہیے. اس کے اندر یہ کافی ساری کلرز کی رینج ہے. آلدو کہ یہ ورڈ کی طرف بہت زیادہ سارے کلر کی رینج آپ کو نہیں دے گا لیکن بہت سارے کلرز اس میں پھر بھی اویلیبل ہوں گے. یہاں پہ ناظرین جو ہمارا اس وقت جہاں پہ آپ کو یہ 0% نظر آ رہا ہے یہ ہماری کریکٹر سپیسنگ ہے. اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ میں اس ٹیکسٹ کا تھوڑا سا فونٹ بڑھاتا ہوں تاکہ آپ کو میں کریکٹر سپیسنگ ذرا بہتر طور پہ سمجھا سکوں. یہ میں ٹیکسٹ باکس کو سائڈ پہ کر دیتا ہوں. اب یہاں پہ ناظرین دیکھیں کہ یہ جو کریکٹر سپیسنگ ہے یہ ہماری اس وقت 0% پہ چل رہی ہے. میں اتنا پورشن سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کی کریکٹر سپیسنگ آپ کے سامنے 0% کی بجائے میں کرتا ہوں 50%. اور اب اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے. یہاں پہ دیکھیے ہر کریکٹر دوسرے کریکٹر سے ایک بہت زیادہ فاصلے پہ چلا گیا. یہ میں زیادہ 50% آپ کو اس لیے لکھ کے دکھا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو واضح طور پہ نظر آئے کہ یہ کس طرح سے فرق پڑتا ہے. اس کو میں 100% کرتا ہوں اور آپ کو نظر آئے گا کہ یہ
اور بھی ایک دوسرے سے دور ہو گئے. سو اس طرح کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو 0% پہ رکھیں گے تو جو اس کا اسٹینڈرڈ جو اسپیسنگ ہے یہ اس کے اوپر واپس آ جائے گا. اسی طرح اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ کریکٹر کی سکیلنگ ہے, سکیلنگ اس وقت 100% پہ ہے. میں اس کو بدل کے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ 3 الفاظ میں سلیکٹ کر رہا ہوں اور اس کے اندر اگر میں اس کو 100% کی بجائے میں اس کو کرتا ہوں 200% تاکہ آپ کو یہ واضح فرق سمجھ آئے. یہ حروف کو کھینچ دے گا لیفٹ ٹو رائٹ. یہاں پہ یہ دیکھیں کہ بالکل اس نے حروف کو کھینچا ہے. یہ حروف کھینچے ہیں, درمیان میں سپیس اسی طرح برقرار ہے جیسے پہلے تھی. اور اگر میں یہاں پہ سپیس بھی بڑھاؤں گا, فرض کریں میں نے یہاں پہ 50% بڑھائی, اب آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک ایک لفظ بھی ایک حرف ایک دوسرے سے دور ہو جائے گا جیسے جیسے اس کی کریکٹر فارمیشن تھی. تو اس کا طریقہ اسی طرح کہ واپس آپ نے اس کو 0% پہ کریں گے, اور اگر آپ اس کی واپس سیٹنگ یہ بھی لینا چاہ رہے ہیں ہم اس کو 100% پہ سیٹ کر دیتے ہیں. یہ ہمارا اوریجنل سائز آ گیا. اس کے بعد ناظرین جو ٹیبولیشن ہے اس کے اوپر بھی میں نے جیسے پہلے آپ کو عرض کیا تھا, اس کے اوپر ہم الگ سے پوری ایک ویڈیو میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتائیں گے کہ ٹیب سیٹنگ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد ٹیب سیٹنگ کے نیچے اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس آؤٹ لائن کا آپشن ہے. یعنی یہ ٹیکسٹ میں نے سلیکٹ کر لیا اور اگر میں اس کو آؤٹ لائن میں کرتا ہوں تو یہ اس پہ میں نے کلک کیا. یہاں پہ دیکھیے کہ یہ ٹیکسٹ میرا آؤٹ لائن کے اندر ہمارا چینج ہو گیا. اس میں ناظرین یہ بھی یاد رکھیے گا آؤٹ لائن جتنا ٹیکسٹ ہے اس کو اگر میں کلر چینج کروں گا تو یہ بھی اسی طرح آؤٹ لائن کا کلر تبدیل ہوگا. اور یہ اس سے پہلے پچھلے والے جو ہمارے پاس فیچر تھے اس کے اندر یہ فیچر ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھا پرانے ان پیج کے اندر 2.4 کے اندر. سو اس طرح سے یہ بھی ہمارے نئے فیچرز میں سے ایک چیز ہے. اچھا, اب ناظرین اس کے بعد آتا ہے کہ آپ یہاں سے اردو اور انگریزی لینگویج کس طرح سے بدلتے ہیں. اس میں بہت سارے لوگوں کو کچھ مسائل آتے ہیں. میں یہاں پہ آپ کو اس کا سامنے بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے فرق پڑتا ہے. یہاں پہ ناظرین دیکھیں کہ یہ میں نے انٹر پریس کر لیا اور یہ میں نے کچھ ایکسٹرا لائنز لگا لی. ان کریکٹرز کو اگر میں یہ 2 لائنز میں نے سلیکٹ کی اور اس کی لینگویج میں یہاں سے انگریزی کرتا ہوں. اب جس وقت ان کی انگریزی ہو گئی, اب میں اس جگہ پہ کرسر کر کے یہاں پہ دیکھیں انگریزی لکھی ہوئی ہے اور میں جو بھی ٹائپ کروں گا یہ میرے پاس ساری انگریزی ٹائپ ہوگی. اسی طرح یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میں جو کچھ ٹائپ کر رہا ہوں وہ میری اردو ٹائپنگ ہو رہی ہے. میں نے بالکل کی بورڈ تبدیل نہیں کیا. یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ یہیں سے لوگ یہ ٹائپنگ کرنے کے دوران اس جگہ سے جب آپ اس لینگویج کو بدلتے ہیں تو آپ کی لینگویج تبدیل نہیں ہوتی. اس کے لیے یاد رکھیں آپ نے پیراگراف یا جو لائن ہے اس کو سلیکٹ کریں اور اس لائن سے آنورڈ جتنی بھی آپ لینگویج جو چینج کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر آپ اس کی سلیکشن کریں گے. مثال کے طور پہ میں اس کو دوبارہ سے اس ایریا کو سلیکٹ کرتا ہوں. اس میں سے چونکہ ایک لائن ہماری یہ انگریزی کی ہے اور نیچے والی لائن اردو کی ہے, تو یہاں پہ میں ٹائپ کروں گا تو یہ دیکھیے کہ یہ انگریزی آ رہی ہے اور یہاں پہ میں ٹائپ کروں گا تو یہ اردو ٹائپنگ ہو رہی ہے. اس طرح سے آپ نے پہلے اس پیراگراف کو یا اس پورشن کو سلیکٹ کرنا ہے, اس کی لینگویج تبدیل کرنی ہے, پھر یہ آپ کا جو ایفیکٹ آئے گا انگلش اور اردو کا وہ اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا. یہاں پہ ناظرین اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا انڈر لائن اسٹائل ہے یہ سنگل انڈر لائن آپ لگا سکتے ہیں, سنگل کے بعد اسی طرح ڈبل انڈر لائنس لگا سکتے ہیں, آپ اوور لائن کر سکتے ہیں. اردو کی جو قدیمی تحریر کا انداز تھا اردو فارسی عربی کتابوں میں اس وقت اوور لائن کیا جاتا, انگریزی کی کتابوں میں امپورٹنٹ ٹیکسٹ کو انڈر لائن کیا جاتا ہے, جبکہ اردو کی جو آپ کو پرانی کتابیں ملیں گی فارسی ادب کی ملیں گی اس میں ٹیکسٹ جو امپورٹنس اگر کسی چیز کی شو کروانی مقصود ہوتی تھی تو وہ اس کو اوور لائن کرتے تھے, یعنی اس کے اوپر ٹیکسٹ لگاتے تھے. اب ناظرین جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہے کشیدہ, کیا جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ان پیج 3.1 کے اندر 3.11 یا ان پیج 3 جو مشہور ہے اس کے اندر ہے. تو کشیدہ کیسے کام کرتا ہے؟ اب ناظرین یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ یہ میں اتنا اگر ٹیکسٹ سلیکٹ کر لیتا ہوں کشیدہ نن, اس میں 3 آپشن ہو گئے, کشیدہ نن, کشیدہ آٹو اور کشیدہ آلویز. اگر یہاں پہ میں کشیدہ آلویز کرتا ہوں تو واضح طور پہ میرے سارے کے سارے الفاظ جو ہیں وہ کھینچ کے اس نے لمبے کر دیے. اب اسی طرح اگر میں یہاں پہ اس کو آٹو کرتا ہوں
تو مجھے یہاں پہ بالکل کشیدہ نہیں ہوتا میرا ٹیکسٹ، اور مجھے ریزن سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اب اس کو ناظرین، یہ جو میں نے بڑی دیر سے یہاں پہ ٹیکسٹ باکس رکھا ہوا تھا، اس میں آپ کو یہ اپلائی کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے آتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس کو ہم نے کیونکہ پوئٹری کی شکل میں لکھا ہوا ہے تو ہم نے یہاں سے اس کو الائنمنٹ جو اس کی تھی وہ ہم نے اس کی فورس جسٹیفائی کی تھی۔ میں پہلے آپ کو یہ جسٹیفائی کر کے دکھاتا ہوں۔ اب اس ٹیکسٹ کے اوپر میں اس کو کشیدہ نن یا کشیدہ آٹو کرتا ہوں تو اس میں مجھے فرق سمجھ نہیں آئے گا، لیکن اب دیکھیے گا اس ٹیکسٹ کو میں نے آلریڈی کشیدہ آٹو کر لیا، نیچے والے کو نہیں کیا۔ اب میں اس سارے کو سلیکٹ کر کے اگر اس کو دوبارہ سے فورس جسٹیفائی کرتا ہوں تو یہ دیکھیے گا اس میں کچھ اس نے مخصوص الفاظ جو ہیں ان کو اس نے کشیدہ کر کے، یعنی اس کو کھینچ کے لمبا کیا اور اس کے اندر اس نے پورا کر دیا۔ اب یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ میں اس کو آٹو کی بجائے اگر اس کو آلویز کرتا تو یہ چونکہ سارے الفاظ کو کشیدہ کر دے گا، یعنی پہلے یہ میں، وعدہ اور یہ چیزیں، یہ پہلے الفاظ میرے، میں آٹو پہ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو، یہ میں وعدہ یہ کر بیٹھا تک کوئی بھی لفظ کشیدہ نہیں ہوا۔ اب کا بے ہوش، اسی طرح نا، یہ جو تین الفاظ ہیں یہ کشیدہ ہوئے ہیں تاکہ یہ الفاظ اس کے اندر پورے آ سکیں، یہ شعر اس میں فٹ آ جائے۔ لیکن اگر میں اس کو سارے کو جسٹیفائی یہاں پہ آلویز پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ چونکہ دو لائنز میں بڑھ گیا تو دونوں لائنوں کو اس نے جسٹیفائی تو کرنا تھا، ہم نے فل جسٹیفائی اس کو کیا ہوا ہے، تو یہاں پہ اس نے اس کی وڈتھ بڑھا کے دو لائنوں میں اس کو فٹ کر دیا۔ ہم ہر لفظ کو اب کشیدہ کر رہے ہیں، یعنی میں وعدہ یہ کر بیٹھا، یہاں تک پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ کشیدہ نہیں ہو رہا۔ اس طرح کی سیٹنگ میں بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کو الگ سے پکڑا اور پھر اس کو کیا کہ جی اس کو میں نے نہیں کرنا، لیکن اس کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح سے پوئٹری وغیرہ کو کمپوز کر رہے ہیں، ان پیج 3.11 یا ان پیج 3 جو ہے آپ کو بڑا اچھا فیچر یہ دیتا ہے کہ آپ اس کو کشیدہ پہ کر لیں۔ کشیدہ فارمیٹ ویسے بھی ذرا خوبصورت دکھائی دیتا ہے، لیکن سب سے بڑی اس کی خوبی ہے کہ پوئٹری، خاص طور پہ غزلیات اگر آپ نے کمپوز کرنی ہے تو یہ ان کی بڑی اچھی آپ کو سیٹنگ کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری ٹیکسٹ پراپرٹی ریبن، اس کے سارے فیچرز ہم نے دیکھے۔ اس میں دو فیچرز جو ہیں اس کے اوپر ہم نے آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیوز میں ہم ان کی بھی وضاحت کر دیں گے آپ کو۔ اس حد تک جو کچھ ہم نے پڑھا، اس میں آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو آپ وہ ضرور پوچھیں اور ہم ان کا آپ کو آنسر دیں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔